अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपको सुनाने लगी हूँ महबूब आलम की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है रात, रेल और रुके। बहुत मुनफरिद सा नाम है, तो चलें शुरू करते हैं। ये अम्बाला छावनी की वारदात है। मुझे सिर्फ़ 1 महीने के लिए उस थाने में तैनात किया गया था। उस थाने के असल SHO सब इंस्पेक्टर खान अब्दुल रहीम खान बवजह ऑपरेशन गुर्दा 1 महीने की छुट्टी पर थे। अस्पताल में उनका ऑपरेशन हो गया था। उस थाने में जो जूनियर सब इंस्पेक्टर था वो भी किसी वजह से गैर मौजूद था और पीछे सिर्फ एक ASI रह गया था। मुझे हुक्म मिला कि अपना थाना अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर के हवाले करके अम्बाला कैंट चला जाऊं। जंगी अज़ीम की वजह से ये थाना बड़ा अहम था। दीगर अफवाज के अलावा वहाँ तोप खाने का सेंटर था और एयर फोर्स के ग्राउंड स्टाफ का भी ट्रेनिंग सेंटर था और फिर ये बहुत बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर भी था। दुश्मन की जासूसी बढ़ गई थी और शहरी लोगों में वारदातें ज़्यादा हो गई थीं। इन हालात में इतना बड़ा और इतना अहम थाना एक ASI के काबू में आने वाली बात नहीं थी। उस थाने में मेरा अभी तीसरा ही दिन था। रात के 10 बज चुके थे और मैं बवजह मसरूफियत अभी थाने ही में था। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो कैंट रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर बोल रहा था। मुझे आज भी ये याद है कि वो क्रिश्चियन था, लेकिन डायरी में उसका नाम नहीं लिखा, इसलिए नाम भूल गया हो। इंस्पेक्टर साहब, स्टेशन मास्टर ने कहा, थोड़ी देर पहले पैसेंजर ट्रेन आई थी। उसके इंजन ड्राइवर ने मुझे इत्तला दी है कि आउटर सिग्नल के करीब एक आदमी गाड़ी के आगे आ गया था और शायद गाड़ी की टक्कर से लाइन पर गिरा और कट गया है या लाइन के बाहर गिरा है। मैंने उसी वक्त अपना एक मुलाजिम उस तरफ दौड़ा दिया कि देखा है, अगर वो आदमी ज़िंदा या मुर्दा है तो फ़ौरन आकर इत्तला दे। अभी मेरा आदमी वापस आया है और उसने इत्तला दी है कि एक जवान आदमी जो कपड़ों से इस शहर का मालूम होता है रेलवे लाइन के बाहर मरा पड़ा है और कटा हुआ नहीं। मैंने 2 मुलाजिम वहाँ भेज दिए कि लाश के करीब कोई ना आए और ऐसा ना हो कि गीदड़ वगैरह लाश को ख़राब करना शुरू कर दें। मैंने इंसानी फ़र्ज़ समझकर आपको इत्तला दे दी है। आपने ड्राइवर का पूरा बयान लिया है? मैंने पूछा। नहीं इंस्पेक्टर साहब। दिल्ली की तरफ से मेल ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो रही थी और पैसेंजर ट्रेन को फ़ौरन क्लियरेंस देना था। मतलब ये कि ड्राइवर को मैं रोक नहीं सकता था और मैं ख़ुद मसरूफ़ हो गया था। ड्राइवर ने मुख्तसर सी बात की थी और चला गया। एक बात तो ये नोट करें कि उस वक्त इंसानी हमदर्दी मौजूद थी, वरना स्टेशन मास्टर को क्या पड़ी थी कि वो थाने इत्तला देता या ड्राइवर स्टेशन मास्टर को बताता ही ना कि वो एक आदमी को मार आया है। लोग गाड़ियों के नीचे उस वक्त भी आते रहते थे और आज भी आते रहते हैं। अब ये मेरा काम था कि उस हादसे को गोल कर जाऊं और अगले रोज़ कहीं और से इत्तला आए तो कोई कार्रवाई करूं। लेकिन वो किसी इंसान का बच्चा था जो गाड़ी के आगे आकर मारा गया था। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था कि एक जवान आदमी की लाश वीराने में पड़ी हुई है और उसको गीदड़ खा रहे हैं। मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और जो जगह स्टेशन मास्टर ने बताई थी उस तरफ रवाना हो गया। आप जानते हैं कि आउटर सिग्नल स्टेशन से कितनी दूर होता है। रात घुप अंधेरी थी, इसलिए हमने टॉर्चें साथ ले ली थी। पुलिस के पास बड़ी टॉर्चें हुआ करती थीं जिनमें 4 सेल डाले जाते थे। हम लाश तक पहुंच गए जो आउटर सिग्नल से करीब नहीं बल्कि उससे कुछ दूर रेलवे स्टेशन की तरफ रेलवे लाइन से तकरीबन 4 गज़ दूर पड़ी हुई थी। सही मानों में लाश खून से नहाई हुई थी। लाश पेट के बल पड़ी हुई थी। सारा खून पीठ से निकला था, लेकिन नज़र से ये मालूम करना मुमकिन नहीं था कि ज़ख़म कहाँ कहाँ हैं और कैसे हैं। लाश को सीधा किया, यानी पीठ के बल
اور ٹارچوں کی روشنی میں چہرہ دیکھا، یہ تو بالکل ہی جوان آدمی تھا اور پیٹ اور چہرے کی طرف کوئی زخم نہیں تھا۔ وہ شہر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہ قتل کی واردات تو تھی نہیں، اس واسطے میں نے کھوجی کو بلوانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ میرا فرض یہ تھا کہ معلوم کروں کہ یہ کس گھر کا فرد تھا اور لاش اس کے وارثوں کو مل جائے۔ میں نے لاش کی جامہ تلاشی لی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے اس بدقسمت شخص نے سویٹر اور اس کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ساری جیبوں کی تلاشی لی۔ کوٹ کی باہر والی جیب سے ایک سفید کاغذ نکلا جو طے کیا ہوا تھا۔ وہ کاغذ کھول کر پڑھا تو تصدیق ہو گئی کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے۔ خودکشی کی وجہ یہ لکھی تھی کہ میری شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو نیک اور اچھے چلن کی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن وہ بے وفا نکلی اور پتہ لگا کہ اس کی دوستی ایک اور آدمی کے ساتھ ہے اور اس سے ملتی جلتی رہتی ہے۔ بہت سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آتی اور لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اس لیے میں نے اپنی زندگی ختم کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ یہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے اور میرے دل میں اس کی محبت ہے، لیکن اس نے میرے جذبات کا خون کر دیا ہے۔ میری موت کا ذمہ دار کسی اور کو نہ ٹھہرایا جائے۔ میں اپنے گھر کا ایڈریس لکھ رہا ہوں۔ میری لاش میرے گھر پہنچا دی جائے تو میری روح آپ کو دعائیں دے گی۔ نیچے نام انوار لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے گھر کا پورا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا تھا کہ یہ خودکشی کی واردات تھی؟ میرا فرض اب اتنا ہی رہ گیا تھا کہ لاش ہسپتال برائے پوسٹ مارٹم بھجوا دوں اور متوفی کے وارث لاش وصول کر کے دستخط کر دیں۔ یہاں پر میری ڈیوٹی ختم ہو جاتی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو یہ ایڈریس سمجھایا۔ کانسٹیبل نے کہا کہ فکر والی کوئی بات نہیں، وہ اس محلے سے واقف ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ پہلے یقین کر لے کہ یہ گھر انوار کا ہی ہے، پھر اس کے باپ کو اپنے ساتھ لے آئے، لیکن یہ نہ بتائے کہ معاملہ کیا ہے۔ میں اس احتیاط کو ضروری سمجھتا تھا۔ کانسٹیبل روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے میں نے اسے روکا اور کہا کہ کوئی تانگا مل جائے تو اس پر آنا تاکہ وقت کی بچت ہو جائے۔ کوئی 1.5 گھنٹے بعد متوفی انوار کا باپ اور بڑا بھائی آ گئے۔ آپ اچھی طرح سوچ سکتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اور بھائی نے جب اپنے چھوٹے بھائی کی لاش دیکھی تو اس کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہاں تک تو وہ دونوں بڑی پریشانی میں پہنچے ہوں گے کہ کانسٹیبل انہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ اچانک انہیں انوار کی لاش نظر آئی تو معلوم نہیں وہ دونوں بے ہوش کیوں نہ ہو گئے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ صبر کریں اور یہ رکا دیکھیں جو لاش کی جیب سے نکلا ہے۔ باپ نے وہ کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے کاغذ پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ یہ شخص اور اس کا بڑا بیٹا معزز اور تعلیم یافتہ آدمی تھے۔ باپ نے اور پھر انوار کے بڑے بھائی نے رکا پڑھا۔ نہیں جناب، باپ نے رکا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تحریر میرے بیٹے کی نہیں۔ ہاں صاحب، انوار کے بڑے بھائی نے کہا، یہ میرے بھائی کا ہینڈ رائٹنگ ہے ہی نہیں۔ ذرا سا بھی ملتا جلتا ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید اس نے جلدی میں اور جذباتی حالت میں لکھا ہے، اس لیے ذرا فرق آ گیا، لیکن اس ہینڈ رائٹنگ اور میرے بھائی کی ہینڈ رائٹنگ میں بہت زیادہ فرق ہے جو چھپایا جا سکتا ہی نہیں۔ ان کی اس بات سے میں تو چکرا گیا۔ میں اس کو خودکشی کی واردات قرار دے چکا تھا، لیکن باپ بیٹے نے عجیب بات بتا دی کہ خط یا رکا ان کے بیٹے کا ہے ہی نہیں۔ پہلے تو میں نے ان کی بات نہ مانی اور پھر ان کے ساتھ سوال و جواب کیے۔ وہ سمجھے کہ میں ان کو ٹال رہا ہوں اور اپنا کام یہیں پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ خودکشی کیسے۔ انوار کے باپ نے کہا کہ اگر میں تفتیش نہیں کروں گا تو وہ پولیس کپتان کو ملے گا اور درخواست بھی دے گا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ انوار متوفی کا بڑا بھائی بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں اپنے فرض سے بھاگ نہیں رہا۔ وہ مجھ کو یقین دلائیں کہ یہ تحریر انوار کی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے انوار کی تحریریں دکھائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انوار اپنا نام اس طرح نہیں لکھا کرتا تھا۔ اب یہ تحریر انوار کے قریبی دوستوں کو دکھائیں، انہیں یہ نہ بتائیں کہ اسے ہم انوار کی تحریر ہی سمجھ رہے ہیں۔ پھر آپ انوار کی اصل تحریر اور یہ تحریر کسی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو دکھائیں، صحیح فیصلہ ایکسپرٹ دے گا۔ ان دونوں کے ساتھ میرا جو بحث و مباحثہ ہوا وہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا۔ بات یوں ہوئی کہ میں نے ان کی بات کو ٹھیک مان لیا، لیکن ابھی ان پر اس کا اظہار نہ کیا۔
میں نے سوچا کہ یہ متوفی انوار ریل گاڑی کے نیچے نہیں آیا ورنہ اس کا جسم کٹا ہوا ہوتا۔ خودکشی کرنے والے لائن پر لیٹ جاتے ہیں اور گاڑی اوپر سے گزر جاتی ہے۔ خودکشی کرنے والا فوراً مر جاتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت تک ایسی 3 وارداتیں آ چکی تھیں اور تینوں خودکشی کی تھیں۔ ایک نے تو اپنی گردن ریلوے لائن پر رکھ دی تھی اور اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا تھا۔ دوسرے دونوں پیٹ کے بل لائن پر لیٹے تھے اور ان کے جسم 2 حصوں میں کٹ گئے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر غور کیا تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص لائن پر لیٹا کیوں نہیں اور اس کو ٹکر کیوں لگی۔ اگر میں یہ تسلیم کر لیتا کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے تو یہ طریقہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ قتل اس طرح بھی ہوتے ہیں جو میں نے تفتیش کیے تھے کہ کسی کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش ریلوے لائن پر رکھ آئے، گاڑی آئی اور لاش کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ اس صورت میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا کیونکہ وہ شخص پہلے ہی مرا ہوا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد خون نہیں نکلا کرتا۔ پھر ایک واردات ایسی بھی میرے پاس آئی کہ زندہ آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رات کے وقت ریلوے لائن کے اوپر رکھ آئے۔ ریل گاڑی پوری رفتار سے آئی اور زندہ باندھے ہوئے آدمی کو کاٹتی ہوئی نکل گئی، لیکن انوار کو گاڑی کی ٹکر لگی تھی۔ یہ ٹکر پیٹھ پر لگی تھی۔ میں نے انوار کے باپ اور بھائی سے یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کا بیٹا کیا واقعی اپنی بیوی سے تنگ تھا اور اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرتی تھی۔ یہ لمبی تفتیش والا معاملہ تھا جو وہاں ٹھنڈی رات میں اور اس ویران جگہ حل نہیں کر سکتا تھا، اور ابھی تو لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوانی تھی۔ اس کے لیے چارپائی کی ضرورت تھی جو میں چاہتا تھا کہ جلدی آ جائے۔ ریلوے لائن کے تھوڑی دور چند ایک گھر تھے۔ اگر میں انوار کے باپ اور بھائی کو کہتا کہ چارپائی لے آئیں تو انہوں نے 2 گھنٹے لگا دینے تھے۔ میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کوئی پرانی سی باندھ کی چارپائی لے آئیں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ چارپائی آنے تک میں نے انوار کے باپ اور بھائی سے پوچھنا شروع کر دیا کہ میں اس چکر میں پڑ گیا تھا کہ خودکشی کرنے والے لائن پر لیٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ قتل تھا تو یہ طریقہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ تیسری بات یہ ہو سکتی تھی کہ متوفی لائن کے قریب سے گزر رہا تھا اور گاڑی آئی تو یہ ایک طرف ہونے لگا، لیکن پتھر سے پاؤں پھسلا اور لائن سے دور ہٹنے کے بجائے لائن کے قریب گرنے لگا۔ اتنے میں انجن پہنچ گیا اور اس کو ٹکر مار کر دور گرا دیا، لیکن اس کی جیب سے جو رکا نکلا تھا وہ میری ان سوچوں کی تردید کرتا تھا۔ میں نے انوار کے باپ اور بھائی سے پوچھا کہ رکے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا انوار کی بیوی واقعی کسی اور کے ساتھ ملتی تھی اور انوار کی بات نہیں مانتی تھی؟ ان دونوں نے تقریباً ایک جیسی رائے دی جو یہ تھی کہ وہ دونوں انوار کی بیوی کو بد چلن نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ انوار ذرا حساس طبیعت کا آدمی تھا اور گہرائی میں جائے بغیر غصے میں آ جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میاں بیوی میں شادی کے 4تھے یا 5ویں مہینے ہی چپکلش شروع ہو گئی تھی۔ انوار کی بیوی بڑے اچھے اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ انوار کا باپ، بھائی کی بیوی اور انوار کی ماں اس لڑکی سے مطمئن تھے اور وہ گھر میں کوئی بدتمیزی کی یا بے حیائی کی بات نہیں کرتی تھی۔ میاں بیوی کی ناچاکی اتنی بڑھ گئی کہ کبھی کبھی انوار بیوی کو غصے میں آ کر اس کے گھر بھیج دیا کرتا تھا، اور کبھی وہ 8-10 دن اپنے ماں باپ کے پاس رہتی اور کبھی 16-17 دن وہیں گزارتی، اور والدین انوار کو سمجھا بجھا کر بھیجتے اور وہ اس کو جا کر لے آتا۔ انوار کی بیوی انوار کے والدین کے آگے کئی بار رو پڑی اور کہتی تھی کہ انوار بلا وجہ اور بلا ثبوت اس پر تہمتیں لگاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے انوار کی بیوی کو بدنام کر دیا ہے۔ انوار کے بڑے بھائی نے کہا، یہ بات ضرور ہے کہ انوار کی بیوی پردہ نہیں کرتی، باہر نکلتی ہے تو چادر لے کر نکلتی ہے جس میں اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ امبالہ کے بارے میں ایک عجیب چیز بتاتا چلوں۔ امبالہ شہر اور سارے ضلع کے دیہاتی علاقے، ان میں مسلمان خواتین بڑا ہی سخت پردہ کیا کرتی تھیں۔ ہندوستان میں کہیں چلے جائیں دیہات کی عورتیں پردہ نہیں کرتی اور مردوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، لیکن امبالہ کے دیہات میں کوئی عورت برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ شہر کے بعض تعلیم یافتہ گھرانوں میں کچھ ایسے تھے جن کی عورتیں برقعے کے بجائے چادر اوڑھ کر نکلتی تھیں۔ متوفی انوار کا گھرانہ پردہ دار تھا، لیکن اس کے سسرال میں برقعے کے بجائے چادر لی جاتی تھی۔
مجھے یہ شک ہوا کہ انوار کی بیوی شاید گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی، اور ایسی لڑکیاں اکثر گھر والوں کو بتا کر نکلتی ہیں کہ سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، مگر کہیں اور پہنچ جاتی ہیں۔ اس خیال کو سامنے رکھ کر میں نے باپ اور بڑے بھائی سے پوچھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ہاں جاتی ہوگی۔ مجھے جواب ملا کہ یہ لڑکی بہت کم کسی کے گھر جاتی ہے۔ لڑکی کے والدین اسی شہر کے رہنے والے تھے اور انوار کے گھر سے تھوڑی دور ایک محلے میں ان کا گھر تھا۔ اصل تفتیش تھانے جا کر کرنی تھی۔ تھانے کے مخبر بھی تھے جن سے خفیہ رپورٹیں بھی لینی تھیں۔ حقیقت کی اصل باتیں دوسروں سے معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کی یا انوار کی کسی سے دشمنی ہوگی۔ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کرنے یا رکھنے والے لوگ نہیں۔ یہ تو میں ان لوگوں کی چال ڈھال سے اندازہ لگا چکا تھا کہ عزت اور وقار والے لوگ تھے۔ اتنے میں چارپائی آ گئی۔ چارپائی کے ساتھ 5-6 آدمی بھی آ گئے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی آدمی گاڑی کے نیچے آ کر مارا گیا ہے اور اس کی لاش اسپتال جا رہی ہے۔ میں نے انہی لوگوں سے لاش اٹھوا کر چارپائی پر ڈالی اور ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ اسپتال لے جائے اور ڈاکٹر کو جا کر بتائے کہ صبح تک پوسٹ مارٹم رپورٹ مل جانی چاہیے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس واسطے ان وقتوں میں ڈاکٹر سارے کام چھوڑ کر پوسٹ مارٹم کیا کرتے تھے اور سوچ سمجھ کر رپورٹ لکھا کرتے تھے۔ انوار کے باپ اور بھائی کو بھی لاش کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد وہ لاش وصول کر کے گھر لے جائیں، اور پھر ان کو بتایا کہ میں صبح ان کے گھر آؤں گا۔ میں ان سب کو تھانے بلا سکتا تھا، لیکن سوچا کہ ان بیچاروں کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اس لیے انہیں تھانے بلانا مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے گھر کے ہر فرد سے بے شمار باتیں پوچھنی تھی۔ ٹھیک نہیں لگا کہ پورے خاندان کو تھانے بلا لیتا۔ اس طرح ان کو بھیج کر میں ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر سے ملنا بھی ضروری تھا۔ جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو گھڑی دیکھی، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت اسٹیشن ماسٹر اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا نہیں تھا، اس کا دفتر بند ہو چکا تھا اور یہی مجھ کو توقع تھی۔ وہاں سے ایک کلی کو پکڑا جو اسٹیشن ماسٹر کا گھر جانتا تھا۔ اس کا گھر دور نہیں تھا، ریلوے اسٹیشن سے تھوڑی دور ریلوے کے دیے ہوئے بنگلے میں رہتا تھا۔ اس وقت کسی کو جگانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن میں بھی تو اپنی ڈیوٹی پر جاگ رہا تھا، اور ایک جوان آدمی مر گیا یا کسی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے بنگلے پر جا کر دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا۔ کچھ دیر بعد اسٹیشن ماسٹر خود ہی آنکھیں ملتا اور جمائیاں لیتا باہر آیا۔ مجھے افسوس ہے اسٹیشن ماسٹر صاحب، لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے جس کو میں صبح تک ٹال نہیں سکتا۔ میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ آپ کو بھی بے آرام کیا ہے۔ اس نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور مجھے اندر لے گیا، ایک کمرے میں بٹھایا اور پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں نے اس سے پھر وہی سوال کیا جو ٹیلی فون پر کر چکا تھا کہ ڈرائیور نے اور کیا بتایا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے وہی بات بتائی جو وہ ٹیلی فون پر بتا چکا تھا۔ میں نے آپ کو فون پر بھی کہا تھا، ڈرائیور نے اس طرح بات کی تھی جیسے یہ کوئی خاص یا سنگین معاملہ نہیں تھا۔ اس نے صرف اطلاع دی تھی کہ ایک آدمی اس کے انجن کی ٹکر سے گر پڑا تھا اور شاید وہ زندہ نہ ہو۔ پھر ایک مہربانی کریں، مجھے تفتیش کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا آپ اسے کل تک تھانے میرے پاس بھجوا سکتے ہیں؟ اسٹیشن ماسٹر نے تقریباً 50 میل دور کے ایک اسٹیشن کا نام لیا اور کہا کہ وہ وہاں رہتا ہے اور اس کو بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے بلوا دیں اور وہ سرکاری طور پر میرے پاس آئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ وہ بذریعہ ٹیلی فون اطلاع کر دے گا اور کل پچھلے پہر تک وہ آ جائے گا۔ یہ مسئلہ حل کر کے میں واپس تھانے آ گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح ابھی تاریخ تھی جب مجھے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی۔ ریڑھ کی ہڈی انجن کی ٹکر سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور پیچھے کی طرف سے پسلیاں بھی پوری طرح ٹوٹی تھیں۔ موت کا وقت بھی لکھا تھا، وہ تو مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ریل گاڑی اس مقام سے گزری تھی۔ اس رپورٹ سے مجھے مزید کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر انوار کے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ انوار کے گھر والی گلی مردوں سے بھری ہوئی تھی، رونا چیخنا باہر دور تک سنائی دے رہا تھا۔ مجھے جو آدمی بھی نظر آیا اس کے چہرے پر غم اور اداسی دیکھی۔ محلے داروں کو معلوم تھا کہ میں تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ مجھے ماتم والے گھر بٹھانا مناسب نہیں تھا۔ ایک معزز آدمی مجھے گلی کے ایک سرے پر اپنے مکان میں لے گیا اور بیٹھک کھول کر مجھے بٹھایا۔ اس علاقے کے نیم سرکاری افراد مثلاً ذیلدار وغیرہ
میری حاضری میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ سب باہر میرے بلانے کے انتظار میں رہیں اور انوار کے باپ کو میرے پاس بھیج دیں۔ انوار کا باپ پہلے ہی باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اندر آیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ شخص ایک رات میں ضعیف العمر ہو گیا ہو۔ بیچارے کے کندھے آگے کو جھک آئے تھے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ محسوس کیا ہے تو یہاں آ گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل یا اتفاقی حادثہ۔ میں آپ کو صرف یہ یقین دلاتا ہوں کہ تفتیش میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ رات 2 بجے کے بعد میں گھر پہنچا تھا اور ابھی نکلنے میں دیر تھی تو تھانے پہنچ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب یہ ثبوت آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے، یہ دیکھ لیں۔ انوار کے باپ نے 3 یا شاید 4 کاغذ میرے آگے رکھ کر کہا، یہ ہے میرے بیٹے کا صحیح ہینڈ رائٹنگ۔ اب ہر اس فرد کو دکھا کر پوچھیں جو میرے بیٹے کے ساتھ بے تکلف تعلقات رکھتا تھا۔ انوار کی آخری تحریر جو اس کی جیب سے برآمد ہوئی تھی میری جیب میں تھی۔ میں نے وہ رکا نکالا اور کھول کر سامنے رکھ لیا اور وہ کاغذات دیکھے جو اس کے باپ نے دیے۔ یہ کچھ مہینے پہلے کی تحریریں تھیں۔ انوار ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے شملہ گیا تھا اور وہاں سے اس نے گھر خط لکھا تھا۔ پھر وہ سرکاری ڈیوٹی پر اپنے ایک افسر کے ساتھ دلی گیا تھا اور وہاں سے اس نے گھر خط لکھا تھا۔ ان دنوں آٹا راشن کارڈ وغیرہ پر ملا کرتا تھا۔ راشن کارڈ پر گھر کے تمام افراد کے نام لکھے ہوتے تھے۔ انوار کی شادی ہو گئی تو ایک فرد کا اضافہ ہو گیا۔ انوار نے ایک درخواست لکھی تھی کہ اس کے گھر کے راشن کارڈ میں ایک فرد کا اضافہ کیا جائے۔ معلوم نہیں یہ اضافہ ہوا تھا یا نہیں، البتہ یہ درخواست اس کے کاغذوں میں پڑی ہوئی ملی۔ باپ نے 2-3 کتابیں میرے آگے رکھیں۔ یہ ناول تھے اور ان پر انوار کے اپنے ہاتھ سے اپنا نام لکھا ہوا تھا۔ ایک ناول کے آخر میں اس نے 3 فقرے ناول کی کہانی کی تعریف میں لکھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ ساری تحریریں یعنی انوار کے سارے خط اور ناولوں پر لکھے ہوئے نام وغیرہ سے صاف پتہ لگتا تھا کہ یہ ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اس رکے کی تحریر دیکھی جو انوار کی لاش کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ اس کا باپ اور بھائی ٹھیک کہتے تھے کہ ان تحریروں میں بہت زیادہ فرق تھا اور کوئی ان پڑھ آدمی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ رکا اس ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں جس ہاتھ نے یہ خط لکھے اور جس ہاتھ نے ناولوں پر نام لکھا ہے۔ لیکن ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نے فیصلہ لکھ کر دینا تھا۔ عدالت میں صرف ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی رپورٹ تسلیم کی جاتی ہے۔ گزشتہ رات موقع واردات پر انوار کے باپ اور بھائی نے انوار کی بیوی کے چال چلن پر انوار کے شبے کو رد کر دیا تھا بلکہ اس کی تعریف کی تھی۔ اب میں نے بہتر یہ سمجھا کہ سب سے پہلے انوار کی بیوی سے بات کی جائے۔ مجھے اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ چہرے سے اور بولنے کے انداز سے اور اپنی چھٹی حس سے یہ معلوم کر لیتا تھا کہ یہ آدمی یا عورت اندر سے کیا ہے اور باہر اور باتوں میں جو کچھ ہے وہ سب جعلی ہے یا درست ہے۔ میں نے انوار کے باپ کو کہا کہ انوار کی بیوی کو میرے پاس بھیج دے اور اسے پوری تسلی اور دلاسا دے کر بھیجے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں آئے گی اور وہ ذرا سا بھی نہ ڈرے اور مجھے اپنا بھائی سمجھ کر میرے پاس بیٹھے۔ 10-12 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ انوار کا باپ اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ باہر چلا جائے۔ انوار کی بیوی خوبصورت لڑکی تھی اور غم کی بڑی دردناک تصویر بنی ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی بیوہ ہو جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صدمے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کہ خاوند نے اس پر بد چلنی اور بے وفائی کی تہمت لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ اب یہ میرا کام تھا کہ کم از کم اس دوسرے صدمے سے میں اس لڑکی کو بچا لوں اور ثابت کر دوں کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے۔ میں نے حسب عادت اس کی گھبراہٹ رفع کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ گزشتہ رات اس کو انوار کے باپ اور بھائی نے کیا بتایا تھا کہ وہ کس طرح فوت ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے گھر میں سب کو بتایا تھا کہ انوار کی جیب سے ایک رکا نکلا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کی ہے، لیکن باپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ تحریر انوار کی ہے ہی نہیں۔ کیا آپ مجھے وہ رکا دکھا سکتے ہیں؟ میری ڈائری میں اس لڑکی کا نام نصرت لکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ رکا اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے پڑھا اور رکا مجھے واپس دے دیا۔ نہیں صاحب، نصرت نے بڑی زور سے سر ہلا کر کہا، یہ تحریر میرے خاوند کی ہے ہی نہیں، اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس کو میرے خلاف کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کے سارے شک رفع کر دیے تھے۔ گھر میں اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں، صرف اللہ جانتا ہے کہ تقریباً 1 مہینے پہلے ہمارے درمیان ایسی کوئی شک و شبے والی بات نہیں رہی تھی۔ خودکشی کی یہ جو وجہ لکھی گئی ہے یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے اور یہ انوار نے لکھی نہیں۔
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ہینڈ رائٹنگ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں؟ نصرت کی اس بات سے یہ بات نکل آئی کہ اب انوار کے دل میں نصرت کے خلاف کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ شبہ موجود تھا۔ میں تمہیں چھوٹی بہن سمجھ کر بات کر رہا ہوں نصرت، صرف میں ہوں جو اس شک کو رفع کر کے ساری دنیا کو بتا سکتا ہے۔ تم نے میری یہ مدد کرنی ہے کہ میں جو پوچھوں سچ بتانا، اور تم جو بیان دو وہ پورے کا پورا سچ۔ اللہ کے سوا یہاں کوئی نہیں سن رہا، نہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کبھی روٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی تھیں اور کبھی انوار غصے میں آ کر تمہیں گھر بھیج دیتا تھا؟ میں تو اب بھی 2-3 دنوں سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ رات کو ایک آدمی ہمارے گھر آیا اور اس حادثے کی اطلاع دی۔ میں اور میرے ابو، امی اور بھائی دوڑتے ہوئے یہاں پہنچے، لیکن میں روٹھ کر یا انوار سے جھگڑا کر کے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ انوار نے اپنی خوشی سے مجھے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ میں کبھی انوار سے لڑ کر روٹھ کر چلی گئی اور کبھی اس نے غصے میں آ کر مجھے بھیج دیا، اور کبھی 10 دن کبھی 15 دن بعد اپنے ماں باپ کے کہنے پر آیا اور مجھے گھر لے آیا۔ میں پھر کہتی ہوں کہ اب ہمارے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا۔ پہلے ناچاکی کیوں ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ڈرے گھبرائے بغیر صحیح بات بتا دو، میں اس پر پردہ ڈالوں گا اور سچ کو نکھار کر سامنے لے آؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔